वेलकम बैक नाजरीन, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और मैं और अली भाई हाजिर हैं आपकी खिदमत में सुबह हिदायत को लेके। और आपके साथ साथ ये चलता है प्रोग्राम हमारा। और अब हम चलते हैं आलमी जायज़ा के लिए अली भाई की तरफ। तो नाज़रीन, इस वक्त टाइम हुआ है प्रोग्राम में आलमी जायज़ा का, और आलमी जायज़ा से कबल हम अपडेट करवाते हैं नमाज़ की टाइमिंग। तो नमाज़ की टाइमिंग अपडेट कर लीजिए। आज ज़ोहरैन होगी 12:49 12:59 पर, और मग़रिबैन होगी 8:26 पर 8:26 पर, और कल इंशाअल्लाह फ़जर अंजाम पाएगी सुबह 4:02 4:02 पे। तो ये तो थी नमाज की टाइमिंग। उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर ली होंगी। और उसके बाद हम चलेंगे आलमी सेगमेंट आलमी जायज़ा की तरफ, और उसमें आज हमारे साथ कुछ ख़बरों के ऊपर तज्ज़िये के लिए जो है वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एडिटर इन चीफ़ न्यूज़ नूर आगा सैयद अब्दुल हुसैन मूसवी हौज़े ईरान क़ुम से। सरकार आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क़िबला, ये कल से हमारे पास जो ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने यकतरफ़ा तौर पर जो है वो जंग बंदी का ऐलान किया था सऊदीया ने, और 28 रोज़ के बाद जिसमें तकरीबन कोई 3000 लोग शहीद हुए। और कहा जा रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे जो ममालिक थे उसमें तकरीबन 100 तैयारे सिर्फ सऊदी अरब के थे, 30 तैयारे अमारात के थे, 15 तैयारे बहरीन के, 15 कुवैत के, 10 तैयारे कतर के और 6 तैयारे मुख्तलिफ़ मग़रिबी ममालिक के। इन सब की वहशियाना बमबारी के बाद अहदाफ ये कहे जा रहे थे कि जब तक मंसूर अल हादी जो कि भगोड़े सदर हैं उनके, जो सऊदीया फ़रार कर गए हैं, वो वापस अपने तख्त पर नहीं आ जाते और हौसियों को कुचलने नहीं दिया जाता, ये हमले नहीं रुकेंगे। मगर हमने देखा कि वो सऊदियों ने एकदम जो है वो इसके ऊपर ज़राए इब्लाग ने कहना शुरू किया कि हमारे अहदाफ पूरे हो गए और हमले रोकने का ऐलान करते हैं। इसके पसे पर्दा क्या अवामिल आप देखते हैं? देखिए, जिस तरह कायद इन्क़िलाब इस्लाम हज़रत इमाम ख़ामेनी ने पहले ही पेशबीनी की थी कि सऊदी अरब को इसका ये अहमकाना फैसला था, शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जो मकसद इसका था मंसूर हादी को वापस लाना, वो इस मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। और आज हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह 27 दिन के बाद इस हकीकत को दुनिया ने देखा कि जिस नारे को लेके इन्हें इतना जबरदस्त जुमला रखा गया था, आसिफतुल हज़्म, इन्हें फैसला तूफान, इन्हें आलम अरब में इस मर्दानगी के साथ शायद ऐसा नारा नहीं दिया गया है। यहाँ के इतने मसाइल आलम इस्लाम को दरपेश हुए, फ़लस्तीन का मसला है, मगर कभी गैरत का इस तरह मुजाहरा नहीं किया गया। जिस तरह सैयद हुसैन नसरुल्लाह ने कहा था कि अभी तो कोई हवा नहीं चली मुसलमानों के हक में, फ़लस्तीन के हक में, तो आज एक तूफान क्या करेगा आप देखते हैं। तो इस तूफान ने तो अपने लिए तूफान रकम किया कि सऊदी ने जो हरम में पाक के जो पेश नमाजी है जनाब असुदैस साहब ने, उन्होंने कहा कि ये फैसला कौन तूफान, ऐसा तूफान होगा कि जिसको तारीख में सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। ये सबसे जायज़ तरीन और बरवक्त तरीन फैसला है। तो क्योंकि ये मजलूमों की यावरी है। तो आज हमने देखा कि जिसे मजहबी रंग दिया गया, शरई रंग दिया गया, सियासी रंग दिया गया, नतीजा क्या था कि जो आलम अरब में सबसे गरीब मुल्क हैं उसके 90% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। और 3000 से ज्यादा, जिस तरह आपने भी इशारा किया, शहीद किए गए। तो मकसद ये कहा गया कि जो वहाँ की लेजिटिमेट, जो जिसने अपने गैर कानूनी मनसब को कबूल किया कि मैं सदर की लियाकत नहीं रखता हूँ, इसलिए इस्तीफा दिया, उसको जायज करार दिया। और जिसे अवामी तहरीक जो वहाँ पर जारी व सारी है, उसको भगोड़े और बागी कहा गया। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि जो
حقوق انسان کے دعوے دار، جو مظلوم کی یاوری کے دعوے دار دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، وہ کس طرح ننگے ہو گئے. دنیا خود امریکہ میں دیکھیں کہ دنیا کا ایک نامی گرامی شخصیت نوم چومسکی، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کیا جنگ لڑی آپ نے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے، اور اس دہشت گردی کو عملانے کے لیے اس کا بہترین حربہ سعودی عرب ہے. اور یہ امریکہ اور سعودی عرب نے عملی طور پر دکھایا کہ وہ انسانی اقدار ان کے سامنے کیا ہے. اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیے کہ جو نعرہ انہوں نے دیا اس نام کے ساتھ، عاصفۃ الحق فیصلہ کن طوفان، اب اس کو بند کر دیا گیا اس نام سے کہ اب عوام کو امید لوٹائی گئی. کون سی امید؟ انہوں نے کہا کہ اس کو مستعفی صدر کو واپس لائیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ انصار اللہ کو تباہ کر دیں گے. انصار اللہ تو بہت ہی مضبوط ہو گیا، اس میں تو جہاں جہاں پر اس کی کمزوری تھی اس کی جو گرپ وہاں پہ مضبوط ہو گئی. اور ایسے میں یہ جو نہ صرف سعودی عرب کی شکست بلکہ عالمی استقبال کی شکست، جس کی سربراہی ابھی امریکہ کر رہا ہے. اور جس طرح آج لاس اینجلس ٹائمز میں بھی اس فیصلہ کن طوفان کے بارے میں کہا کہ اس کا جو یہ فائدہ صرف ایک فائدہ ہو گیا کہ یمن میں القاعدہ کو اسٹرانگ بننے کا موقع فراہم کیا گیا ہے. بالکل. اور اسی کو ایک گیپ دینے کے لیے آج جو انہوں نے سیز فائر اعلان کرنے کے لیے اعلان کرنے کے بعد بھی آج انہوں نے لحج، سعدہ، صنعاء پہ بمبارڈمنٹ کی، اور زبردست بمبارڈمنٹ کہ اسی وقت جو اعلان کیے گئے 90 لوگ شہید ہوئے تھے اور 450 کے قریب احتمال ہے اس میں جو مارے جانے والوں کی تعداد ہوگی. تو اس میں یہ بوکھلاٹ ہیں ان کی کہ یہ نعرہ کیا نکلے تھے اور ان کے پاس ہے نہیں کچھ جو وہ دنیا کو بتائے کہ ہم چاہتے کیا تھے اور ہم نے کیا کیا. کیونکہ اس میں کچھ اطلاعات اس ٹائپ کی بھی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ غلطی سے اپنی فوجی چھاونی ہی پر، کیونکہ آپ کو سعودیہ کی فوج کا بہرحال بہترین علم ہے کہ ان کی مہارت کس لیول کی ہے، انہوں نے اپنی ہی چھاونی کے اوپر بمباری کی جس سے متعدد کئی سو کہا جا رہا ہے کہ فوجی زخمی ہو گئے بری طرح. ان کو چونکہ سعودیہ کے اسپتالوں میں لے کر آئیں گے تو بغاوت ہو جائے گی، اس لیے ترکی سے ریکویسٹ کی گئی ہے، جہاز بھر بھر کے زخمیوں کو وہاں بھیج رہے ہیں. ایسی چوک تو ان کو کئی ہو گئی. اس میں انہوں نے جو انقلابی موومنٹ کے خلاف جو کچھ وہاں کرائے کے ٹٹو ہیں ان کو جو یہ اسلحہ جو فراہم کرنے جا رہے تھے وہ انقلابی کے ہاتھ میں آ گیا. وہ بھیجنا چاہتے تھے ان کو تو وہ مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آ گیا. ایسے ہی یہ بمبارڈمنٹ ان کو اپنے اوپر ہو گئی. تو ایسے کچھ ایسے واقعات جنہوں نے 27 دنوں میں رونا ہوا. تو اس میں ایک چیز یہ بھی دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں میڈیا کے اوپر کہ جو ہے وہ حوثیوں کے جو میزائلوں کے گودام تھے ان کا جو سٹاک تھا اس کو انہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا. اس میں کتنی جو ہے وہ سچائی ہے؟ خود انصار اللہ نے اس کی تائید نہیں کی. جو کل انہوں نے بیان دیا وہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. حتیٰ یہ کہا کہ جو اب سعودی عرب انہوں نے حتیٰ اس پہ تبصرہ کرنے پہ بھی ابھی کہا کہ ہم تبصرہ کریں بھی کس پہ. جو کچھ انہوں نے نعرہ دیا تھا، جو انہوں نے اپنے ٹارگیٹ جو انہوں نے مشخص کیے ہوئے تھے، اعلان کیا تھا، اس میں تو ان کا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوا. تو یہ ابھی کس عنوان سے کہتے ہیں کہ ہم امید یمنی عوام کو لے کے آئے ہیں، وہ کون سی امید ہے اب ہمیں بھی دیکھنا ہے تاکہ ہم یہ تبصرہ کریں. ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں البتہ ایک اعتبار سے انصار اللہ کو مضبوط ہی کیا. اگر کچھ ایسے گروہ تھے کہ جو انصار اللہ کا تعاون نہیں دے رہے تھے مگر سعودی جاریت سے وہ سارے کے سارے حامی بنے ہیں
اور اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے میدان میں تیار ہے۔ تو اب اس سے ایک چیز اور واضح ہو گئی کہ بالکل بھی جو صدر منصور ہادی کی واپسی کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے وہ اپنا ممکنات میں سے ہو گیا۔ اصل ناممکن تو قطعی ہے، اس پہ تو کوئی یہی ہے نہیں، پہلے سے ہی البتہ اس میں عالم اسلام میں جو بھی باضمیر مسلمان ہیں ان کو جمہوریت اسلامی ایران کے سفارتکاری کی داد تحسین دینی چاہیے کہ مسلمانوں کشی کو روکنے کے لیے کتنا مدبرانہ طریقہ کار اپنایا، پورے دنیا کو انہوں نے بیدار کیا کہ بھئی آپ کیوں سوئے پڑے ہیں، ایسے مظلوموں پہ جارحیت کی جاری ہے اور آپ اس کو روکنے کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ 4 نکاتی پروگرام جو ایران کی طرف سے پورے دنیا کو دیا گیا اور اقوام متحدہ کو دیا گیا، اس نے بھی اپنا زبردست اثر چھوڑا۔ جو ابھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کو مثلا یہ ایک مسلمانوں کا ایک چہرہ ہے، مگر عملی طور پر جس طرح ہمارے اہل سنت بھائی تھوڑا شرما رہے ہیں اس بات کا اعتراض کرنے کے لیے، جس طرح ہم اگر دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ کون کس کا حامی ہے۔ بالکل آپ دیکھیں میڈیا کو جو بات اسرائیل کر رہا ہے، آپ دیکھیں مسلمان میڈیا میں خاص کر اہل سنت بھائی وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، انقلابیوں کہتے ہیں باغی، اسرائیل بھی کہتا ہے ان کو باغی، BBC بھی اس کو کہتا ہے باغی، وائس آف امریکہ بھی اس کو باغی کہتا ہے، مگر جتنے بھی مجاہد میدان میں ہیں، حماس ہے فلسطین کے، وہ ان کو باغی نہیں کہتے ہیں، حزب اللہ ہے وہ ان کو باغی نہیں کہتے ہیں، ایران ہے ان کو باغی نہیں کہتے ہیں، عراق ہے وہ ان کو باغی نہیں کہتے ہیں۔ تو یا دنیا بھر کے جس کہیں بھی آپ مسلمان خود مختار لوگوں کو دیکھیں، وہ انقلابی تحریک کو باغی کا نام نہیں دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے درمیان ایسے مسلمان بھی دیکھے جاتے ہیں کہ جو غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر اسلام دشمن طاقتوں خاص کر اسرائیل اور امریکہ کی لینگویج میڈیا میں استعمال کرتی ہے، اس سے اگر ابھی بھی بیدار نہیں ہوں گے وہ ضمیر، تو یہ نہیں سمجھے گی کہ جو طریقہ کار جو مسلمان کا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ منطقی دین لے کے رحمت کے دین کے ترجمان ہے، ایک چیز مسلمان دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے، دین کا امانت دار ہے۔ یہ دوسرے لوگوں غیر مسلمانوں تک یہ رحمت کا دین پہنچانا ہے، اور اس کی اچھی طریقے سے یہ ترجمانی کر رہا ہے ایران، اور اس نے یہ بتایا کہ یہ جو چہرہ سعودی عرب نے دکھایا یہ اسلام کا نہیں ہے۔ ہم اہل دلیل ہے، منطق ہے، ہم بات رکھتے ہیں، عوام کا مسئلہ ہے، عوام خود اس کا فیصلہ کریں گے، یمن کا مسئلہ ہے، یمنی عوام خود اپنا فیصلہ کریں گے، شام کا مسئلہ ہے، شامی عوام خود اپنا فیصلہ کرے، عراق کی مسئلہ ہے، عراق کی عوام خود فیصلہ کرے۔ یعنی ہر قوم میں عوام میں خود اعتمادی حاصل ہو، وہی انقلاب ہے، وہی اسلام ہے، وہ رواداری کا فلسفہ ہے، اور اس سے شاید وہ چیز سامنے آئے گی جس سے اہل قلم ضرور اپنی تجزیے میں اس بات کو سامنے لائیں گے کہ اگر کوئی بھی سازش، کوئی بھی حربہ استعمال کیا جائے کہ حقیقت کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے گا، نہیں، حقیقت چھپ نہیں سکتی برار کے شروع سے، بہت جو واقعہ ہے اس کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، اس انقلاب کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی، وہ دبے گا نہیں، وہ بھی اپنی شکل میں ضرور واپس آئے گا، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ان حقائق کو میں نے آنکھ بند کر کے اس جو اسلام دشمن یا رواداری کے فلسفے کے جو دشمن ہیں اس میں گیا کو اسے زیر نہ آئے بلکہ خود تجزیہ کرے دونوں طرف
اگر دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بھی کیا کہہ رہا ہے اور اسلامی میڈیا بھی کیا کہہ رہا ہے, امریکہ کیا کہہ رہا ہے اور اسلامی میڈیا کیا ہے, تو صرف ایک ہی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, دونوں طرف کے حالات کو دیکھ کے تجزیہ کیا جائے, صرف دیکھنا کہ ظالم کون ہے اور کون مظلوم کون. بہت خوبصورت جو کہ تجزیہ دیا آپ نے. اور چونکہ ابھی بات تو بہت ہونا تھی, مگر چونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے, ہماری پھر جو ہے وہ تشنگی باقی رہ گئی. پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے کسی اور پروگرام میں, کیونکہ لمحہ و لمحہ جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم جو ہے اس کے اوپر بات کرتے چلے آئیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا جس کے ہم بہت ہی مشکور اور ممنون ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلام کر کے کامیاب رکھیں. اجازت چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ شامل تھے ایڈیٹر ان چیف نیوز نور ایران کے شہر حوض علم قم سے. آپ نے باقاعدہ جو ہے وضاحت کے ساتھ ان تمام چیزوں کے اوپر تجزیہ کیا, تحلیل کی کہ ہمیں اور سب سے خوبصورت پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں مسلمانوں کو باشعور ہو کر دیکھنا ہوگا کہ ہم دشمن کی آیا زبان تو نہیں بول رہے, ہم بھی جن کو وہ باغی کہتے ہیں ہم ان کو باغی تو نہیں کہہ رہے. کیونکہ ایسا ہو رہا ہے کہ اگر ہم اپنے پاکستانی میڈیا ہی کو دیکھ لیں, میں دور نہیں جاؤں چونکہ ہم خود وہاں کے ہیں, تو ہم وہاں کی مثال و قریب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کو باقاعدہ باغی ہی لکھ رہے ہیں. انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو سوچنے کو, اس کے اوپر زحمت کرنے کی کوشش نہیں کی, بالکل ٹائم سرف کرنے کو انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ دیکھیں کہ وہ دشمن کی زبان بول رہے ہیں. آیا کہ باغی کون ہیں اور مجاہد کون ہیں, اس میں ان کو جو ہے وہ فرق محسوس نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ انسان کے لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان ملت کو خدا و شعور اور اس کے اندر جو ہے بلندی عطا فرمائے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اندر دقیق نگاہ رکھ سکیں اور دیکھیں کہ آیا کہ وہ دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر دشمن کے اہلِ کار تو نہیں بن رہے. تو اسی کے ساتھ اپنا سیگمنٹ عالمی جائزہ کو ختم کرتے ہیں اور چلیں گے سسٹر سحر کی طرف. جی بہت شکریہ علی بھائی آپ نے. اور جو ہمارے مہمان آن لائن ہوتے ہیں وہ کتنی وضاحت اور کتنی تفصیل سے ہمیں باتیں بتاتے ہیں, اور جو اس کے جو اندر کی دوبارہ کہوں گی بات جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں, اور پھر آپ کے سامنے جو ہے اس کو مزید ایکسپلین کیا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ جو ایکسپلینیشن ہے, جو خبروں کی جو اصل حقیقت ہے وہ پتہ چلنا جو ہے وہ اچھا اوبیسلی لگتا ہے. صحیح کہا علی بھائی نے کہ بالکل میڈیا جس طرح سے پورٹرے کر رہا ہے, باغی کہتا ہے تو باغی قرار دیتے ہیں سب لوگ. اپنے دماغ سے جو ہے وہ کامن سینس سے کام لینا چاہیے ہم سب کو. اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی اور دوسری بات نہیں ہے. بس یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. صحیح اور غلط میں فرق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ واضح نظر آتا ہے. ہم بریک پر جائیں گے, اس کے بعد اور اس کے جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے پاس اپنا ٹاپک جو ہے وہ ہم لے کر آئیں گے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے وفاداری کے تقاضے. بات کریں گے کہ اسلام نے وفاداری کو جو ہے وہ کس طرح سے اہمیت دی ہے, اور وفاداری زندگی کے کن کن شعبوں میں اور کن کن رشتوں میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے کیا تقاضے ہیں. اس پر ہم آج بات کریں گے. 11 بجے کے بعد جب فون لائنز آپ کے لیے کھل دی جائیں گی, آپ کو ہم ویلکم کہیں گے کہ آپ ہم سے آ کر اس بات پر ڈسکس کریں, اپنے رائے کا اظہار کریں, اپنے تجربات کا اظہار کریں, اور ہم بھی آپ سے جو جہاں تک ممکن ہو سکا, جہاں تک ہماری استطاعت ہے, ہم آپ سے اس موضوع پر بات کریں گے. فی الحال جائیں گے ہم ایک بریک کی طرف, ملتے ہیں بریک کے بعد.